अस्सलाम वालेकुम। मतियुल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान की इज्जत दांव पर लगी है। पाकिस्तान की इज्जत किसी हैकर के हाथ में है। 100 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसको वो बेचने की कोशिश कर रहा है और हम अपनी इज्जत वापस खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं कुछ जराए के मुताबिक। मगर ये जो ऑडियो टेप का स्कैंडल आया है, अब इससे बचने का क्या तरीका है? बज़ाहिर तो अब जो कुछ करना है उस शेर ने करना है या गीदड़ ने करना है या उस चोर ने करना है जिसने ये सारा डाटा चुराया और डार्क वेब पे बेचा, या फिर उस हैकर ने करना है। मगर इसके बावजूद भी एक इज्जतदार कौम की तरह हमें कम से कम अपने साथ तो सच बोलना होगा। और ऑडियो टेप के हवाले से आप बहुत सारे तज्जिए सुन रहे होंगे कि इसमें कौन मुलव्वस होगा, किसका फ़ोन हैक हुआ होगा, कोई टेलीफोन रिकॉर्ड हुआ होगा, क्या हुई होगी। जितने मुंह उतनी बातें, जितने व्लॉगर्स उतनी खबरें और जितने सहाफ़ी उतने तज्जिए। मगर कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें वापस माजी करीब में लेकर जाती हैं, और माजी करीब के हवाले से कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन हो सकता है। क्या हम सच सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम में से कुछ लोग या कुछ इदारे नाराज़ तो नहीं होंगे अगर सच्ची बात कर दी जाए? कोशिश तो यही रही है MJ TV पे कि हम सच्ची बात करें। कोई नाराज़ होता है तो होता रहे, मगर बार बार सच्ची बात करने से भी आप किसी को सच्ची बात बर्दाश्त करने की तरबियत दे रहे होते हैं। तो आज भी आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो लीक है इसका ज़िम्मेदार कौन हो सकता है। आपको याद होगा कि MJ TV ने शायद सबसे पहले तीन दिन पहले जो अपना पहला तज्जिया था ऑडियो टेप्स के हवाले से, उसमें एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि जब खुफिया इदारों का हिसाब किताब नहीं होगा, उनके ज़ेरे इस्तेमाल आलात का, और ख़ास तौर पे खुफिया गुफ्तगू रिकॉर्डिंग करने के जो आलात हैं उनका हिसाब किताब नहीं होगा, और जब ये मालूम नहीं किया जा सकेगा कि ये आलात कितने हैं, किस किस की तहवील में हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर वही होगा जो इस वक्त इस पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत और आवाम के साथ हो चुका है। और ये भी उस व्लॉग में कहा था, उस तज्जिए में कहा था कि ये मुमकिन है कि जो साबिक खुफिया इदारे की क़यादत थी, जो बाद में जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया पेशावर में और फिर पेशावर से भावलपुर, तो क्या उनकी प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग ओवर उनसे की गई थी? क्या उनसे तमाम वो ज़रूरी मालूमात ली गई थी, वो ज़रूरी आलात का हैंडिंग टेकिंग ओवर हो गया था कि जो उनके दौर में उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तो अब खुफिया अदारे के मौजूदा सरबराह ही दे सकते हैं। मगर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जब भी इदारों के बीच चपकलश होती हैं, साजिशें आ जाती हैं, तो फिर वही होता है जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ हो चुका है। हमारी इज्जत अब एक हैकर के हाथ में है, और उस इज्जत को नीलामी पर लगा दिया है हैकर ने। हमें अगर वो बेचे या ना बेचे, वो किसी और मुल्क को भी बेच सकता है। हमारे पास तो शायद 400 या 4 अरब या 5 अरब रुपए देने के लिए हों, मगर हो सकता है हमारा दुश्मन मुल्क जैसा कि भारत है वो उसके लिए मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि सच्ची बात सुनने की हमें हिम्मत होनी चाहिए, और जब आप सच्ची बात सुनने की हिम्मत करते हैं तो फिर आप सही मायनों में मामले की तह तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार फिर अब मैं आपको अगर वो बात बताऊं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो तारीख का हिस्सा है, तो बाकी ताने बाने आप खुद ही जोड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं थोड़ा माजी करीब में। 2018 में इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, इस्टेब्लिशमेंट के कंधे और बूट पे बैठ के इक़्तिदार में आए। उनके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, उनको बहुत सारी मदद की गई, खुफिया मालूमात भी उनसे शेयर की जाती थी हुकूमत के बारे में।
اور یہ وہ فائلیں اور خفیہ معلومات تھی جن کے بارے میں بڑے بڑے جو ولاگر ہیں اور اینکر ہیں بعد میں نام نہاد سیمینار میں تقریریں کرتے ہوئے کہتے تھے ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی، ہمیں ویڈیو فلمیں دکھائی جاتی تھی۔ تو وہ جو خفیہ معلومات، فائلیں اور ویڈیو اور آڈیو فلمیں اور ٹیپیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو، لیڈران کو اور ان کے حمایتی ولاگرز کو دکھائی جاتی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ وہ اس بات پہ ان کا کامل یقین ہو گیا کہ یار یہ تو بڑی اچھی گیم ہے، خفیہ معلومات جس کے بھی پاس ہوں وہ تو بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہ وقت تھا جب خان صاحب ایک ہنی مون پیریڈ تھا ان کا، جب اسٹیبلشمنٹ ان کو نئی نئی جو ہے اقتدار میں لائی تھی، تو ہم نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ بھی ان کو بڑے پیار سے ایسے دیکھ کے مسکراتے ہوئے، ان کی بہت سی تصویریں بھی آئی تھی سامنے، اور نیچے لوگ کمنٹ کرتے تھے میلا بیبی۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے کندھے پہ بیٹھ کے وہ اقتدار میں آئے ہیں، یہ ان کے بڑے وفادار ہیں، اور ان کے ساتھ تو خوب وہ کہتے ہیں نا گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ تو انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو پیشہ ور ادارے تھے، جو پروفیشنل کمپیٹیٹر تھے، جو ان کے مقابلے کا کام کرتے تھے، یعنی کہ سویلین خفیہ ادارے، انٹیلیجنس بیورو، خان صاحب نے کہا اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ اب کرپشن کی تحقیقات کرے گا، اور جتنے بھی سرکاری اداروں میں کرپشن ہوتی ہے انٹیلیجنس بیورو ان کی معلومات اکٹھی کرے گا۔ یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو کو وہ کام دے دیا جو کام ان کا نہیں تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ فوج کے خفیہ ادارے کی مونوپلی کریٹ کرنا، وہ ادارہ کہ جو ان کو اقتدار میں لے کر آیا تھا۔ تو کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ انٹیلیجنس بیورو کو، لوگوں کو ان کا جو اصل کام تھا سیکیورٹی کا، خفیہ معلومات اکٹھے کرنے کا، اس کام سے ہٹا کے، اور بلکہ انٹیلیجنس بیورو نے دہشت گردی کے خلاف بھی بہت بڑے کارنامے انجام دیے، اور انٹیلیجنس بیورو کے سویلین افسران کو تمغے بھی ملے۔ تو خان صاحب نے کہا انٹیلیجنس بیورو کو تو سائڈ پہ کرو نا، اور وہ سائڈ پہ کیوں کرو؟ اس کا بھی پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب خان صاحب 2014 میں دھرنا کر رہے تھے ڈی چوک میں، تو اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے عینی شاہد کوئی اور نہیں، خان صاحب کا اپنے قریبی پی ٹی آئی کے رہنما تھے، جنہوں نے وقت نیوز، وقت ٹیلی ویژن کے میرے پروگرام اپنا گریبان میں یہ انکشاف کیا تھا کہ دھرنے کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں۔ جی ہاں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سائمن شارف، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن تھے، وقت نیوز ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے ہاتھ ایک آڈیو ٹیپ لگی تھی، اور جس آڈیو ٹیپ کے اندر اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ظہیر اللہ اسلام اور دھرنے میں موجود پی ٹی آئی کے کچھ جو لوگ تھے ان کے درمیان گفتگو تھی، اور جنرل راحیل شریف نے کو وہ گفتگو نواز شریف نے سنائی، جس پہ جنرل راحیل شریف نے جنرل ظہیر الاسلام کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی، یہ میں بات کر رہا ہوں جو بریگیڈیئر سائمن نے خود بتایا، وقت وہ ابھی بھی نیٹ پہ پڑا ہوا ہے پروگرام۔ تو جنرل راحیل شریف نے جنرل ظہیر الاسلام سے کہا کہ یہ آپ کی آواز ہے، یہ آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی، یہ آپ انہوں نے پوچھا آپ کے لوگ ہیں یا آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ میرے لوگ ہیں اور ہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میں نے آپ کو کہا تھا ایسا کرنے کو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ دھرنے میں کوارڈینیشن کریں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ نے نہیں کہا تھا۔ تو جنرل راحیل نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو جنرل راحیل شریف نے پھر نواز شریف سے کہا کہ جناب یہ آپ کے سامنے جو حقائق ہیں میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوا عسکری قیادت کے سامنے کہ آڈیو ٹیپ آئی کس نے، بنائی کس نے تھی؟ تو 2014 کے دھرنے کے دوران یہ آڈیو ٹیپ جو تھی انٹیلیجنس بیورو نے بنائی تھی، تیار کی تھی۔ انٹیلیجنس بیورو کا یہ خفیہ آپریشن تھا، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس دھرنے کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ معلوم تو شاید سب کو تھا،
مگر بہرحال ایک ثبوت بھی چاہیے تھا جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ سائمن شیرف کے بقول مل گیا تھا، اور یہ بات انہوں نے ایک قومی ٹیلی ویژن وقت نیوز ٹیلی ویژن کے میرے پروگرام میں کہی تھی۔ تو مقصد یہ بتانے کا ہے کہ خان صاحب کو وہ بات شاید بھولی نہیں، اور جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انٹیلیجنس بیورو کو ڈسیبل کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ فیصلے کرنے شروع کر دیے، اور پہلا فیصلہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس بیورو کے جو بڑی تعداد میں جو اسکلفل اور ویل ٹرینڈ اور تربیت یافتہ لوگ تھے جن کی بڑی قربانیاں تھی اور خدمات تھی، ان کو کہا کہ اب آپ جو ہے نا سرکاری اداروں میں کرپشن کی تحقیقات کریں۔ یہ باقاعدہ اس پہ اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی۔ دوسرا کام کیا کیا خان صاحب نے انٹیلیجنس بیورو کو کمزور کرنے کے لیے؟ دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی، نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی، اور اس کے اندر پاکستان کی تمام جو خفیہ ادارے تھے وہ اس کے اندر انہوں نے ڈال دیے، ممبر بنا دیا، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو دے دی۔ اچھا، یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا کہ جب عمران خان اور آئی ایس آئی کے جو اس وقت کے سربراہ تھے ان کے درمیان ایک ہنی مون پیریڈ چل رہا تھا، نئی نئی اقتدار کی شادی ہوئی تھی، تو وہ ایک ہنی مون پیریڈ تھا، تو ہر وہ کام عمران خان کر رہے تھے کہ جس سے انٹیلیجنس بیورو کو ڈیمیج کیا جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے۔ تو وہ کمیٹی بنا دی گئی، اس کی سربراہی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے سپرد کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک کام یہ بھی ہوا کہ جو نیکٹا کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا انسداد دہشت گردی کا، اس کے اندر جو ایک نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کا سیل ایک بننا تھا، اس کو بھی فعال نہیں کیا گیا دہشت گردی کے حوالے سے، کیونکہ اگر وہ فعال ہوتا تو اس میں ایک سویلین جو ایک ڈپارٹمنٹ بنتا جس میں تمام خفیہ ادارے اس کو رپورٹ کرتے، اور نیکٹا کے جو قانون ہیں اس کے تحت وہ ایک لیڈنگ ایجنسی ہوتی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی، اور اس خفیہ جو ایجنسیز کا جو ایک کنسورشیم بننا تھا اس نیکٹا کے تحت، اس کی سربراہی کی تعیناتی بھی بڑا مسئلہ بن رہی تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ وہی تھا کہ اس پہ ایک سویلین ہیڈ ہونا چاہیے یا پھر ایک یونیفارم یعنی آرمی کا بندہ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ بھی انٹیلیجنس بیورو کو نیچا دکھایا گیا، اور اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور وہ سیل تو کیا، انٹیلیجنس سیل تو کیا، پورا نیکٹا ہی جو ہے وہ بس اب کاغذوں میں ہی ہے۔ اصل کارروائیاں جو ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آئی ایس آئی ہیں، ملٹری ہیں، اور دوسری ایجنسیز ہیں جو کہ عسکری ادارے ہیں۔ تو یہ ایک تیسرا کام جو ہے خان صاحب نے کیا، اور آئی بی کو کھوٹے لائن لگا دیا۔ خان صاحب کی آنکھوں کے آگے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک اقتدار کی چادر آ گئی تھی، اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے آئی ایس آئی کے، اور آئی ایس آئی کے ان کے اپنے جو پسندیدہ جو محسن سربراہ تھے، ان کے علاوہ کوئی ان کو نہ ادارہ نظر آتا تھا، نہ کوئی اور سویلین انٹیلیجنس بیورو کا کوئی افسر یا اہلکار۔ تو یہ تیسرا کام انہوں نے کیا۔ چوتھا کام یہ ہوا خان صاحب کی طرف سے کہ اب یہ میں خان صاحب کی طرف سے ہی کہوں گا یا پھر فوج کے ادارے کی طرف سے کہوں گا کہ سپریم کورٹ میں ایک تقریباً کوئی 3 سال سے زیر سماعت ایک مقدمہ تھا برطرف ملازمین کا، جو کہ چل رہا تھا کئی سال سے۔ بہت سارے سرکاری 14,000 کے قریب سرکاری ملازمین جو تھے وہ برطرف ہوئے تھے، نیچے ہائی کورٹ میں وہ آئے، وہ بحال ہوئے، پھر ان کے خلاف اپیلیں آئی سپریم کورٹ میں، کچھ برطرف ہوئے، پھر ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں آئی، اور اپیلوں کے اندر جسٹس مشیر عالم اور دوسرے 2 ججز حضرات تھے۔ کئی سال جو ہے تقریباً 1.5 سال سماعت ہوئی، اور پھر 19 مہینے تک وہ فیصلہ محفوظ رکھا گیا، یعنی 19 مہینے تک سو گئی ہماری عدلیہ اور جسٹس مشیر عالم بھی۔ اور پھر اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے کہ جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ کا دن آ گیا، اور وہ دن آخری تھا ان کا۔ اگر وہ سائن نہ کرتے، وہ فیصلہ نہ دیتے 19 مہینے کے بعد، تو پھر وہ نئے سرے سے ہیرنگ کرنی پڑتی۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں، تو پھر دوبارہ سے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے جاتے جاتے جلدی میں ایک فیصلہ لکھا، اور جتنے بھی برطرف ملازمین برطرف ہوئے تھے بغیر اٹارنی جنرل کو سنے
بغیر وکلا کے دلائل کا حوالہ دیے، کیونکہ 19 مہینے میں تو سب کچھ بھول جاتا ہے کس نے کیا کہا تھا. اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس نہیں دیا. یہ قرار دے دیا کہ جو ملازمین کی جو بحالی کا قانون تھا، جن کے تحت ان ملازمین کو بحال کیا گیا تھا، کیونکہ 97 میں ان کو نواز شریف کی حکومت نے برطرف کیا تھا، پھر پیپل پارٹی کی حکومت آئی 2010 میں، ان کو آرڈیننس کر کے بحال کیا، قانون لے کر آئے. تو سپریم کورٹ نے کہا وہ قانون ہی غیر آئینی ہے. مطلب اٹارنی جنرل کو سنے بغیر انہوں نے ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون غیر آئینی قرار دے دیا، جو کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اٹارنی جنرل کی رائے ضروری ہوتی ہے کسی قانون کو جب کالعدم قرار دیتے ہیں. تو عمران خان کے دور میں نہ جانے کس کے اچانک کہنے پر جسٹس مشیر عالم یا سپریم کورٹ کے دوسرے جو 2 ججز تھے، اچانک ہی ریٹائرمنٹ والے دن جسٹس مشیر عالم نے فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ قانون ہی غیر قانونی تھا جس کے تحت یہ 14,000 ملازمین بحال کیے گئے تھے، اس لیے تمام ملازمین کو برطرف کر دیا جانا. وہ تمام ملازمین، اچھا یہ 14,000 ملازمین کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں تقریباً 1,200-1,300 ملازمین جو تھے وہ کس کے تھے؟ وہ سویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے تھے. افسران سے لے کے نیچے اہلکار تک ان تمام ملازمین کو انہوں نے بیک جنبش قلم جسٹس مشیر عالم نے برطرف کر دیا اور وہ سڑکوں پہ آ گئے، اور سڑکوں پہ آ کے احتجاج شروع ہو گیا. تو جب ان کا احتجاج شروع ہو گیا تو آپ امیجن کریں ایک خفیہ ادارہ، ایسے انٹیلیجنس بیورو کے افسر سڑک پہ آ گئے کہ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس ملک کا دفاع کیا، اور ان کو تمغہ شجاعت بھی ملے، بہادری کے تمغے ملے، میڈلز ملے. 15 20 سال نوکری کے بعد ان کو کہا گیا آپ کو تو برطرف کیا جاتا ہے، آپ کی تو آج سے 15-20 سال پہلے جو تعیناتی ہوئی تھی وہی غیر قانونی تھی. وہ سڑکوں پہ آ گئے. ایک خفیہ، اتنے بڑے خفیہ ادارے کے جب 1,200-1,300 افسر اور ملازمین جب ان کو بیک جنبش قلم نکال دیا جائے گا تو اس خفیہ ادارے کا کیا بنے گا؟ تو یہ کام کیا عمران خان نے انٹیلیجنس بیورو کے ساتھ. بارہ پھر نظر ثانی ہوئی، اور نظر ثانی میں ایک احسان جتایا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم بحال کرتے ہیں لیکن ان کے ٹیسٹ لیں، ان کے انٹرویو لیں، فلاں ڈیٹ سے سینیارٹی دیں، فلاں سے، یعنی 15-20 سال سروس کرنے کے بعد ان افسروں کو کہا گیا اب آپ بچوں کی طرح ایک ٹیسٹ دیں گے، اور ٹیسٹ میں کلیئر ہوں گے تو آپ اس میں یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اور ٹیسٹ پتہ نہیں کس زمانے کا ان کو، جب وہ ریٹائرمنٹ کے کئی افسر قریب تھے، کئی ریٹائر ہو کے چلے گئے، تو ان کو کہا گیا کہ اب آپ ذرا ٹیسٹ دینا اپنی، اور پھر بہت سو کو واپس اس گریڈ میں ڈیموٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے کر، جو کہ تشریح جس طریقے سے کی گئی محکموں کی طرف سے کہ جس گریڈ میں وہ بھرتی ہوئے تھے 1997-98 میں. تو خفیہ ادارے کے ساتھ عمران احمد خان نیازی نے یہ کھیل کھیلا انٹیلیجنس بیورو کے ساتھ. تو اب اس سارے معاملے کا تعلق کیا ہے اس آڈیو لیک سے؟ اس سارے معاملے کا تعلق یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے ادارے کو تباہ کیا گیا. انٹیلیجنس بیورو کے ادارے کے جو افسران تھے ان کو ڈی مورلائز کیا گیا، کیونکہ اس ملک میں تو مرائل جو ہے نا صرف خاکی وردی والوں کا ہوتا ہے، مرائل جو ہے کسی اور خفیہ ادارے کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. ان کا کیا ہے؟ تو خان صاحب کے نزدیک تو مرائل صرف جو ہے وہ عسکری ہمارے جو ادارے ہیں ان کا ہوتا ہے. تو انٹیلیجنس بیورو کے افسران کے اور اس پورے محکمے اور ادارے کے ساتھ جو کھلواڑ کیا عمران خان نے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ ایک سازش تھی. وہ سازش اس لیے تھی کہ عمران خان انٹیلیجنس بیورو کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے اور اپنے ہاؤس سے باہر نکالنا چاہتا تھا. اور جو انٹیلیجنس بیورو کے لوگ ہوتے بھی تھے تو وہ مکمل طور پہ انٹیلیجنس بیورو کے بھی نہیں ہوتے تھے. عمران خان کو یہ شک تھا کہ جس گیم پلان کی طرف وہ جا رہے ہیں اس میں انٹیلیجنس بیورو آڑے آ سکتی ہے، کیونکہ وہ جس کے ساتھ مل کر بظاہر ایک کھیل رچانا چاہ رہے تھے تو وہ کھیل تبھی رچایا جا سکتا تھا کہ انٹیلیجنس بیورو کو پتہ نہ ہو. تو اس لیے انٹیلیجنس بیورو کو تنہا کیا گیا، ان کو کٹ ٹو سائز کیا گیا، ان کو آئسولیٹ کیا گیا، باہر نکالا گیا پرائم منسٹر کے سرکل سے، اور جن کو لایا گیا پھر وہ وہی تھے کہ جن کے ساتھ وہ اقتدار کی ولیمے کے بعد ہنی مون منا رہے تھے.
اچھا یہ سب کچھ خان صاحب نے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ خان صاحب کو پتا چلا وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ یار یہ ریکارڈنگز اور یہ انفارمیشن جیسا کہ ان کو دکھائی جا رہی تھی اس وقت حکومت کے بارے میں ہر چیز، یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے، تو انہوں نے خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا یار یہ گیجٹس تو بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر بظاہر جو اس وقت معاملات یہ طے ہوئے کہ جناب تمام اختیارات جو آئی ایس آئی کو مل کے پرائم منسٹر کے، ان کی سیکیورٹی کے، ان کے تمام جو ہاؤس کے سیکریٹریٹ کے بھی، اور جو اگر آئی بی کے بھی کچھ لوگ تھے تو وہ بھی بظاہر لباس آئی بی کے تھا، ورنہ وہ آئی بی کے شاید وہ بھی نہیں تھے۔ اور خان صاحب نے پھر کچھ انٹرویوز میں کچھ باتیں کی جو آپ کو یہ بتائیں گی کہ یہ جو آڈیو ٹیپ کی لیک ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ خان صاحب نے ایک بات انٹرویو میں آپ کو یاد ہوگا کی تھی کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر کوئی میرے فون ٹیپ کرتا ہے، آپ کو یاد ہے؟ مجھے تو نہیں، وہ ان کی ایک وہ فون ٹیپنگ کے حوالے سے بڑی ان کی ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ہی فینسیڈ دیز گیجٹس، فینسی کرتے تھے ان گیجٹس کو، ٹیلی فون ٹیپ جو کرنے والے گیجٹس ہوتے ہیں، ان کا جی مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری کوئی فون سنتا ہے، میں نے کوئی کون سی چوری کی ہے۔ یہ نواز شریف اس لیے آئی ایس آئی اور فوج سے اس کے اختلاف ہوتے تھے کہ آئی ایس آئی اس کے فون ٹیپ کرتی تھی اور یہ کرپشن کرتا تھا اور یہ اس کی چوری کے بارے میں جانتے تھے۔ آپ کو یاد ہے خان صاحب یہ بار بار کہتے تھے۔ تو خان صاحب ایک جو آئی ایس آئی کے یا خفیہ اداروں کے جو گیجٹس تھے فون ٹیپنگ کے، ان کے بارے میں بڑی ان کی فیسینیشن تھی، وہ بڑے فیسینیٹ لگ رہے تھے اپنے انٹرویوز کے دوران۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں اگر کوئی فون ٹیپنگ کر دے۔ دوسرا انہوں نے باقاعدہ یہ اجازت دی نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا وہ فورم بنا کر، جو کہ حقیقت میں تو کبھی اس کمیٹی کا کوئی کام ہی نہیں سامنے آیا نا، وہ کام وہی ہوتا تھا جو اس کمیٹی کے اوپر بٹھا دیا جی جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جو سربراہ تھے۔ تو فون ٹیپنگ کا سارا کنٹرول اس نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کی وجہ سے ایک آئی ایس آئی کے ادارے کے پاس چلا گیا، سارا کنٹرول میکسیمم، اور جو بھی یہ گیجٹس تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں انٹیلیجنس بیورو سے وہ صلاحیت بظاہر لے لی گئی تھی۔ پھر خان صاحب کی جب یہ فیسینیشن بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے، تو ان کو شاید، اب میں یہاں پہ آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہا، یہاں سے آگے میرا تجزیہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک تو جو انہوں نے ڈیسیژن لے انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں، پھر جو ان کی فیسینیشن تھی فون ٹیپنگ کے حوالے سے اور انہوں نے انٹرویوز میں جو باتیں کی، اور پھر اب یہ جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر اپنے پسندیدہ جاسوس کے ساتھ مل کر شاید یہ طے کیا کہ، بلکہ پسندیدہ جاسوس نے ان کو یہ باور کرا دیا، یہ کنونس کر دیا کہ یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے کہ ہم جو ہر جگہ جو آپ کو سنتے ہیں تو آپ محتاط رہا کریں، آپ محتاط رہا کریں اپنی باتوں میں، تو ہم تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے سنتے ہیں، یہاں پہ گیسٹ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو وہ ہم ضروری ہیں۔ تو خان صاحب نے اس کی شاید مکمل اجازت دے دی کہ ان کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جو ڈپلومیٹس آتے ہیں، جو ڈگنیٹریز آتے ہیں، جو سیاستدان آتے ہیں، جو وزراء سے آپ بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر کو یہ پتا تھا کہ یہ سب چیزیں یہ بگڈ ہیں، عمران خان جانتے تھے، اور باقی وزراء کا میں نہیں جانتا لیکن عمران خان کو پتا تھا۔ اس لیے آپ یہ مانیں گے کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ اتنے غیر محتاط، ان کی کبھی کوئی ایسی آڈیو ٹیلی فون پہ بھی نہیں لیک ہوئی، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے بھی ابھی تک نہیں آئی، اب پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اجازت خان صاحب نے دی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، پرائم منسٹر ہاؤس میں ساری چیزیں کرنے کی۔ اب معلوم نہیں انہوں نے کہاں تک دی، وہ بنی گالا کی بھی دی یا نہیں دی، بہرحال لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی بگنگ ہو رہی تھی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں یا ان کے دفتر میں۔ پھر وقت آ گیا عدم اعتماد کا۔ تو جب عدم اعتماد کا وقت آ گیا تو اس وقت خان صاحب اور ان کے پسندیدہ جاسوس اعظم وزیر اعظم اور ان کے پسندیدہ جاسوس اعظم نے، کیونکہ یہ تو بڑے آگے کی سوچتے نا، خان صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں، انہوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ
हमारी गेम खत्म हो जाएगी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में कोई और आएगा। तो उस वक्त ये मेरा अब तज्जिया है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, उस वक्त फिर शायद ये तय हो गया कि हमने अगर जाना भी है तो यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट ऐसी करके जाएं कि हमें बाद में भी मालूमात मिलती रहे। और शायद खान साहब ने उसकी इजाज़त दी। बड़े सुकून से खान साहब बज़ाहिर एक डायरी उठा के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से निकले, मगर पीछे क्या क्या कहाँ कहाँ फिट करके चले गए ये शायद कोई नहीं जानता। और फिर जब वजीर आजम भी निकल गए, जासूस आजम को भी अपनी जगह छोड़नी पड़ गई, तो भी तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि ना वजीर आजम की तो सब जवाब तलबी करते हैं एक एक पाई की, जासूस आजम की हमारे मुल्क में जवाब तलबी का कोई रवाज ही नहीं, रवायत ही नहीं। इसलिए पता नहीं कितने गैजेट्स किस किस को उन्होंने दिए, जो कि पेरोल पे कोई था या नहीं था, या प्राइवेट था या पर्सनल था, उनको ढूंढना भी आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो लोग किधर हैं और उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई आखिरी बार। और क्या उन इंस्ट्रक्शन में ये भी कहा गया कि जब कहीं से इशारा मिले या सिग्नल मिले तो ये चीज़ें आपने खुद डिस्क्लोज नहीं करनी, बल्कि एक ऐसे सोर्स के जरिए डिस्क्लोज करनी जिससे तासुर मिले कि ये हैकिंग है और ये सब कुछ हो गया है और ये तो इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है, ये गैंग है, और डिस्टेबलाइज कर दिया जाए उस सिस्टम को कि जिस सिस्टम से हमें आउट करने की कोशिश की जा रही है। तो शायद ये वो खेल था जो खेला जा रहा है। और मेरे ख्याल में खान साहब जो हैं उनसे सवाल जवाब ज़रूर होने चाहिए। और सिर्फ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म से ही नहीं बल्कि साबिक़ जासूस आज़म से भी सवाल जवाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पता नहीं वो जो 100 घंटों की रिकॉर्डिंग है उसमें क्या क्या है, और अगर वो बाहर आती है या किसी दुश्मन मुल्क ज़्यादा बोली लगा के वो ले लेता है तो फिर इमरान खान का वो बात सच्ची साबित हो जाएगी कि जो पिछले कई दिनों से वो कह रहे हैं कि मैं एक ही गेंद से 3 विकेटें उड़ा दूंगा। नाम तो वो तीनों बैट्समैनों का ले रहे हैं, मगर शायद वो नाम भी जो 3 है ना वो बस कहने के लिए हैं। असल में जो विकेट कीपर है, बैट्समैनों जो अंपायर है, लगता है कि उस एक गेंद से वो अंपायर की किल्ली भी खड़काने के चक्कर में है। और बहुत डेस्परेट तो वो पहले से हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब इदारे आइन और कानून की पासदारी नहीं करते, कोई उनका ज़ाब्ता अखलाक नहीं होता, अपने हल्फ की पासदारी नहीं करते, तो फिर उन इदारों के अंदर भी वही अफरा तफरी आ जाती है जो अफरा तफरी वो इदारे दूसरे इदारों के लिए प्लान करते हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।